माशाल्लाह हज़रत शाह साहब बड़े पे गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इतने पकीज़ा ख़यालात के इज़हार फरमाया और हालात हाज़रा पे पूरी मुकम्मल रोशनी डाली। तो मैं बिला तख़ीर अब दावत ख़िताब देने लगा हूँ। आज की महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी और हमारे कायद हज़रत अल्लामा सैयद ज़ौला शाह साहब बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला अमीर मुत्तहिदा जमीयत हदीस पाकिस्तान, मेंबर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो हालात हाज़रा हैं और मुहर्रमुल हराम की आमद है और पाकिस्तान के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, पैगाम पाकिस्तान मुतफ़िका कौमी बैनिया उस पर क्या कहता है और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पर रोशनी फरमाएँगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आप अपने पकीज़ा ख़ैरात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। मैं सबसे पहले आप तमाम कायदीन किराम का, उलमा एज़ाम का, अपने सहाफ़ी भाइयों का और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान का और मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदगान का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस ज़िला हाफ़िज़ाबाद की पुरखुलूस दावत पर लब्बैक कहते हुए अपने इंतहाई कीमती लम्हात औक़ात को सर्फ़ किया, क़ुरबान करते हुए इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बिलाशुबा इत्तेहाद उम्मत सेमिनार, इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत वह मेरे पेशरो कायदीन से, उलमा और ज़ुआमा से समाअत फरमा चुके। और बिलख़ुसूस हाजी लियाकत साहब से अगर बात शुरू की जाए और फिर हज़रत उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मौलाना अताउल्लाह महमदी साहब, अल्लामा अहमद सईद साहब और बैरिस्टर अल्लामा हज़रत पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब, आप सब के पाकीज़ा ख़यालात समाअत फरमा चुके। हालात हाज़रा के हवाले से बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक दीनी जमातों के कारकुन हमारे क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप सुन चुके। बिलाशुबा मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाऊँगा। कोई नई बात मेरे पास है नहीं। मेरे सारे उलमा और फ़ुज़ाला ने बहुत ही शरह बस्त के साथ, दर्द दिल के साथ किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक ज़िम्मेदाराना उसलूब हो सकता है, एक हमारा तरीक़ाकार हो सकता है, वो आपके सामने वाज़े कर दिया। तो इसलिए मैं उनकी बातों की तायीद करते हुए, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि मौजूदा हालात जिनसे हम गुज़र रहे हैं इस तरह परेशान कौन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हौसला अफ़ज़ा भी हैं। इस लिहाज से कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान तन्हाइयों से निकल कर आलमी बरादरी के हवाले से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों की मनाजिल तय कर रहा है, कामयाबियों के ज़ीने तय कर रहा है। और हमारा दुश्मन जिसकी बेतहाशा शरारतों, ख़बास्तों और साजिशों का नतीजा था कि आलमी बरादरी में, बल्कि हमारे बहुत करीबी बरादर जो मुल्क थे वो भी हमसे बाज़ हवाले से गिला शिकवा करने पे मजबूर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है। आज बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। ला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, जो अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, मत घबराओ,
انشاءاللہ جب آخری انجام نکلے گا تو پرچم تمہارا ہی بلند نظر آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے ایمان اور عقیدے اور دین کی بات کرتا ہوں کہ مجھے اتنا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اس کلمہ توحید اور اللہ اور رسول کے پاکیزہ ناموں کی یہ برکت ہے کہ میرا اللہ خود اس ملک کا حامی و ناصر ہے، میرا اللہ خود اس ملک کا محافظ ہے، وہ خود ہمارے راستے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ ہمارے راستے خود کھول دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات خود اپنی بعض خامیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی بنا پر اپنے راستے خود کھوٹے کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ مہربان ہے، وہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، ہمارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے اور ہمارے راستے پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا برا سوچنے والا، بالکل ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ رہنے والا، ہماری ہر محبت کو، ہر اخلاق کو، ہمارے ہر پیار کو اس نے الٹا رنگ دیا۔ میں تو کئی دفعہ مذاق سے کہتا تھا، ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کی اماں جان کو ساڑیاں دیں، اور پاکستان کے جو عام ہے الحمدللہ دنیا میں ایسے عام نہیں ہیں۔ میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے، کئی سال ملک سے باہر تعلیم حاصل میں نے کی ہے، جیسے شاہ صاحب بھی فرما لندن میں رہے، تو یہ ان سے پوچھیں، میں بھی لندن بہت دفعہ گیا ہوں، پاکستان کے چونسے عام جیسا، انور لٹور جیسا عام کہیں انہوں نے دیکھا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں۔ ایسے عام دنیا جہاں میں آپ کہیں نظر نہیں آئیں گے، ایسا پھل فروٹ کسی کے پاس نہیں۔ تو پاکستان کے میٹھے آم بھیجے تھے کہ شاید مودی کا منہ میٹھا ہو جائے، اس کو شرم آ جائے، مگر اس نے میٹھے پاکستان کے آم کھا کر بھی اپنی کڑوی زبان نہ بدلی۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں جو بالکل اس کے بارڈر کے اوپر جا کے ہم نے کیا تھا، ہم نے گھر لے لیا تیرے گھر کے سامنے، تو میں نے کہا وہ پاکستان کے میٹھے آم کھا کر بھی تیری زبان میٹھی نہیں ہوئی، تو پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آخری بات کے طور پر کہ اور امب لینا ہی، پنجابی میں کہتے ہیں نا اور امب لینا ہی، تینوں ہر شے پکڑا دیتی نا تو پھر بھی جناب، تو ہم نے تو امب بھی تمہیں دے دیا، ہوں امب تو پھر ساڑھے کو وہی رہ گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا تھا اور سمر مبارک نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج الحمدللہ وہ مودی کس مصیبت میں ہے، آپ دیکھیں لداخ میں جو جوتے اس کو پڑ رہے ہیں، اور نیپال، میں خود گیا ہوں نیپال میں نے پورا اس کا علاقہ دیکھا گھوم پھر کر، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ نیپال جیسا ملک وہ ایسا سٹینڈ لے گا کہ ان کو جوتے مارے گا اور وہ نقشے پہ لکیر لگا کہے گا یہ علاقے میرے ہیں، میں نے لے کے چھوڑنے۔ یہ صورتحال کہ خود انڈیا کے اندر علیحدگی کی تحریکی اتنا زور پکڑ چکی ہیں کہ خالصتان وہ بالکل اپنے آخری مرحلے میں تحریک داخل ہو چکی ہے، ناگالینڈ کی تحریک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ 9 لاکھ فوجی، انڈیا کے کتنے فوجی؟ 9 لاکھ فوجی وہ کشمیر میں الجھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ الجھے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان میں کیا ہوا؟ الحمدللہ پاکستان کی یہ کامیابیاں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اب وہ حاسد اور ہمارا دشمن وہ اپنی مصیبتوں سے، نہ چائنا سے، نہ نیپال سے جوتے کھانے کے بعد کوئی بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا، نہ اپنے ملک کے اندر حالات سنبھالنے کے قابل تھا، تو کھسیانی بلی، اردو میں کہتے کھمبا نوچے، انہوں نے ہماری شاہ رگ کراچی میں آ کر سٹاک ہماری ایکسچینج کے اوپر حملہ کیا، اور دنیا نے پھر کیا منظر دیکھا۔ میں نے جملہ بولا تھا کہ اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ کون ساتھ دیتا ہے؟ ہماری ایک پاک فوج ہے، رینجر ہے، پھر اور ادارے ہیں، سب سے کمزور ادارہ ہم پولیس کا سمجھتے ہیں، اور پھر سارے صوبوں میں دیکھا جائے تو سب سے کمزور پولیس ہم سندھ کی سمجھتے ہیں۔ سندھ کی پولیس کے ایک کانسٹیبل محمد رفیق، کوئی اندازہ کر سکتے اس کے زور بازو کا، اللہ کے فضل سے مومن کے ہاتھ میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب میرا رب حدیث قدسی میں آتا ہے وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ محمد رفیق کے ہاتھ میں رب نے اتنی طاقت پیدا کر دی، نشانہ اتنا تیز کر دیا
کہ وہ سارے تخریب کار اس کانسٹیبل نے صرف 8 منٹ میں اڑا کے رکھ دیے. اور پھر جب یہ ساری ان کی خباثتیں شرارتیں پیوندے خاک ہو رہی ہیں تو ان سے اور کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے پاکستان کے اندر مذہبی منافرت، مذہبی نفرت کے بیج بونے شروع کیے. اور جناب یہاں پر اہل بیت اطہار اور بالخصوص وہ مبارک ہستی سیدہ کائنات خواتین جنت کی سردار نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، استاد العلماء حضرت مولانا نصر اللہ خان بٹی صاحب جیسی ہستی یہاں تشریف فرمائے، مولانا عطاءاللہ محمدی صاحب جیسے، وسیم الحسن شاہ صاحب جیسے محقق علماء، علامہ صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو فرشتہ آج میرے پاس آیا زندگی میں کبھی نہیں آیا، نہ کبھی دوبارہ اس نے آنا ہے. استأذن ربہ ان یسلم علیہ، زندگی میں ایک بار ہی لکھا تھا اس نے آنا ہے اور اس لیے آیا کہ مجھ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے. میرے آقا کا ذرا مقام دیکھیں، اللہ سے اجازت مانگی، استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت مانگی، ان یسلم علیہ، میں آپ کے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی اور فرمایا خالی ہاتھ نہ جاؤ، 2 تحفے لے کے جاؤ. ایک تحفہ یہ تھا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی جنت میں جائے گی. کس شان کے ساتھ جائے گی؟ عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے؟ 10 صحابہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک نے عطا کی. کتنی ہم ان کی شان سمجھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا فاطمہ مبشرہ ہے، یہ فرمایا کہ جتنی بھی خواتین، تاریخ انسانیت کی جتنی بھی خواتین جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار بن کر جائیں گی تو سیدہ فاطمہ تو بنت رسول اللہ بن کر جائیں گی. سب کی سردار، سب کی سیدہ. اللہ اکبر. میں تو یہاں پہ رک کے کہتا ہوں سیدہ خدیجہ کی شان کتنی زیادہ ہے. جبریل امین فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت خدیجہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں، فقر علیہ السلام من ربہا و منی، ان سے کہہ دیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کے رب نے آپ کو، اور میرا بھی سلام عرض کر دیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اماں جان. تو میں کہتا ہوں جس سیدہ خدیجہ کو اللہ آسمان سے سلام بھیجے، اور میں تو کبھی کبھی اپنے رنگ میں کہتا ہوں، سید مولانا خطیب پاکستان سید شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بٹی صاحب سے میں نے ان کی بڑی باتیں سنی. بڑا ان کا واقعتاً یہ اتحاد امت کا جو گلدستہ میں نے حافظ آباد میں دیکھا، یہ بھی پاکستان میں ایک مثال ہے، انوکھا ہے واقعتاً. میں نے ان کے بارے میں بڑی محبت بڑی باتیں ان سے سنی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، تا دیر ان کا سایہ سلامت رکھے، اور ان کے سنگی اور ساتھی حضرت شاہ صاحب اور دیگر حضرت علامہ صاحب کے والد گرامی جو ہمارے علماء یہاں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو خطیبانہ انداز میں کہتا ہوں گویا رب نے یہ فرمایا کہ اے خدیجہ میں رب ہو کر تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں رب ہو کے تیری عظمتوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. یعنی رب نے سلام بھیجا. تو حضرت خدیجہ کی کیا شان ہے. مگر قیامت کا دن ہوگا، خدیجہ بھی جنت میں جائیں گی تو سیدہ فاطمہ کی سیادت اور قیادت میں جنت میں جائیں گی، ان کی بھی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی. یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کی. اور کوئی بدبخت اٹھ کر ان کے بارے میں، جن کے بارے میں رب یہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے ان کو طاہرہ بنایا، اور ایسا طاہرہ تطہیرہ کہ طاہرہ بنانے کا جیسا حق ہوتا ہے. جامع صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، ساری کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو مفسر قرآن، استاد قرآن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فدا علی و فاطمۃ والحسن والحسین وجللہم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آقا نبوت کی چادر اتار کر ان 5 کو بلا کر ان کے مبارک سروں پہ ڈال کر، نبوت کے سر مبارک پہ ڈال کے کیا فرمایا؟ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل حدیث اہل سنت کی بادشاہی کر رہے تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، سب مسلمانوں کا، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا، اہل سنت، سب کا یہ عقیدہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے آقا اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، تب ہی بولتے تھے جب آسمان سے وحی نازل ہو جاتی تھی. فدا علی فاطمہ حسن حسین کو بلایا تھا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے آقا نے اپنی مرضی سے نہیں بلایا تھا، رب کی مرضی سے بلایا تھا.
چادر ڈالی تھی تو اپنی مرضی سے نہیں ڈالی تھی، عرش والے کی مرضی سے ڈالی تھی. اور یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت اپنی مرضی سے نہیں بولے تھے، عرش والے کی مرضی سے بولے تھے. یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. اور اس طاہرہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں آداب نہیں سکھائے قرآن میں؟ ایمان والوں سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے پیارے سے جب بات کرو آئندہ کبھی رائنا نہ کہنا. حالانکہ صحابہ تو اس میں نعوذ باللہ گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ دشمن وہاں سے تھوڑا سا بگاڑ کے اور لمبا کر کے رائنا کہہ کے بے ادبی کا پہلو نکالتے تھے. عرش والے کو یہ بات بھی ناپسند لگی کہ جس لفظ کو بگاڑ کے میرے محبوب کی بے ادبی ہو سکتی ہے، میں اس لفظ کو بھی پسند نہیں کرتا. رب نے فرمایا آئندہ تم نے یہ لفظ بھی نہیں بولنا کہ جس میں بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو، اس کی بجائے تم نے یہ لفظ بولنا. جب رب لفظ سکھا رہا ہے، اور سیدہ فاطمہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. مجھے بتلائیں صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے، صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اہل بیت کی تنقیص کی جائے تو پھر صحابہ کی شان بیان ہوتی؟ یہ ضروری ہے اس بات کے لیے؟ صحابہ کی شان کیا اس بات کی محتاج ہے نعوذ باللہ کہ اہل بیت اطہار کی پہلے شان گھٹائی جائے اور ان پہ نعوذ باللہ کوئی ایسے ناپسندیدہ الفاظ کہہ جائے تو پھر صحابہ کی شان بیان ہوتی؟ یا پھر صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی شان گھٹائیں؟ یا اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کی تنقیص کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ یہ اہل سنت کی ترجمانی کی گئی اور نہ اہل تشیع کی یہ ترجمانی کی گئی. یہ ترجمانی کی گئی ہے تو پاکستان کے دشمنوں کی. میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی. یہ دین کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر یہ کام نہ پاکستان کا کیا گیا، نہ اسلام کا کیا گیا، نہ اہل سنت کا کیا گیا، نہ صحابہ کا کیا گیا، نہ اہل بیت اطہار کا کیا گیا. یہ کام کیا گیا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ان قائدین علماء آپ سب کی موجودگی میں، آپ کی ہمنوائی میں یہ کہتا ہوں، یہ کام اصل میں کیا گیا ہے تو مودی کا کام کیا گیا. جیسے مودی وہاں پہ الجھا ہوا ہے، ایسے پاکستان کے اندر بھی الجھاؤ پیدا ہو جائے. یہ سازش کی گئی، یہ کوشش کی گئی. مگر میں ان تمام علماء، ان سارے بزرگوں کو، ان عظیم قائدین کو، آپ کی عظمت کو، پاکستان کے مسلمانوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری سازش کو پیوند خاک کر دیا. کسی نے منہ نہیں لگایا ان کو، کسی نے منہ نہیں لگایا کہ دفع ہو جاؤ. جو سیدہ فاطمہ کا نہیں بنتا ہم اس کے نہیں بنتے، جو صحابہ کا نہیں بنتا ہم اس کے نہیں بنتے. ہم نے ان سے کیا لینا دینا؟ اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج آپ سب نے جس انداز سے، جس ولولے اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہو کر راولپنڈی میں عیدگاہ شریف حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب مدہ ذل العالی ان کی زیر صدارت، ان کی میزبانی میں بہت عظیم و شان اتحاد امت کانفرنس کی گئی. اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام شامل ہوئے اور سب نے الحمدللہ پرجوش اور پر ولولہ بابصیرت خطابات کے ساتھ دنیا کو پیغام دے دیا. مودی کو پیغام دیا، اس کے ایجنٹوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کے 22 کروڑ الحمدللہ متحد ہیں. کیوں جی حفظ آباد والوں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم متحد ہیں یا نہیں ہیں؟ شاہ جی نے بڑی پیاری بات کی. میں نے جو راولپنڈی میں یہی بات کہی تھی. ابھی میں ٹی وی پروگرام کر کے آیا، وہاں بھی میں یہ کہہ کے آیا، یہ فرقے نہیں ہیں. اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، بریلوی، امام جعفر صادق، ان کو ماننے والے ہم فرقے؟ فرقہ تو جرم ہے، فرقہ تو گناہ ہے. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء. امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، اور ان سب کے استاد تھے امام جعفر صادق. ان سب کے استاد تھے. ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام نقی، امام شعبی، ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ وارانہ چیزیں کرتے تھے، وہ فرقہ واریت کے قائل تھے؟ یہ تو جرم اتنا بڑا، اللہ نے اس کو اتنا ناپسند کیا. فرمایا جو اس میں پڑ جاتا ہے لست منہ فی شیء. میرے پیارے
اس کا تیرے ساتھ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو وہ جرم ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی, میرے دل کی بات کی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں ٹی وی پروگراموں میں یہ اس بات کو بہت جیسے کہتے ہیں نا رگڑ کے رکھ دیتا ہوں. ہم فرقے نہیں ہیں, ہم فرقے مل کے بولے فرقے نہیں ہیں. بات اس کو کبھی نہ تسلیم کیا کریں. ہم فرقے, ہم کہاں کے فرقے؟ ہمیں مکاتب فکر. کیا ہے مکاتب فکر اور فرقے کا؟ دو جملوں میں, شاید نہیں تو آپ سے ادھار کر لیا, میں دو جملوں میں یہ ادھار آپ کو اتار دیتا ہوں. فرقہ ہوتا ہے جب اصول دین کو چھوڑا جائے. اصول دین شہادت ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کو چھوڑتا ہے وہ فرقہ بن جاتا ہے. 5 نمازیں, جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں جناب نمازاں 5 نہیں بلکہ نمازاں 6 نے, یہ ہے فرقہ. یہ کیا ہے؟ مل کے بول لیں, فرقہ. حج بیت اللہ یہ اصول دین, جو اس کو چھوڑتا ہے وہ ہے فرقہ. اور حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ مکہ معظمہ میں, مدینہ شریف میں زیارت. جو اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے حج کرتا ہے یہ ہے فرقہ. ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے, ہمارا قبلہ بیت اللہ, جو کسی اور کو قبلہ بنا لے یہ ہے فرقہ. رمضان میں روزے فرض ہیں, کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم تو رکھیں گے ربیع الاول شریف میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 22 اس میں ہوئی, یا محرم الحرام میں, تو یہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتلائیں. زکوٰۃ ہے. آپ مسلمانوں میں سے کسی مسلک کے بھی آپ ہیں مکتب فکر کے, کسی کا اس اصول دین سے اختلاف ہے؟ تشریحات کا بڑی پیاری بات کہ تشریحات میں فرق ہوتا ہے, ایک مسلک کے اندر بھی اختلاف ہے. تبسم صاحب آ گئے ہیں, محمدی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ساتھ قاری عرفان صاحب علماء حضرت بٹی صاحب تشریف فرما, اور ہمارے میزبان میرے بھائی عامر وسیم سندھو صاحب, بھائی عبدالخالق صاحب مکی صاحب. ان سب سے پوچھ لیں, ہمارے اہل حدیث کے اندر ہمارے بزرگ تھے پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, پیر آف جھنڈا. یہ جو پیر پگاڑا صاحب ہیں نا, یہ ایک ہی خاندان کے, انہوں نے پگ مل گئی, پگاڑا بن گئے, ان کو پرچم مل گیا, وہ پیر آف جھنڈا بن گئے, خاندان کا راشدی ہیں سارے. تو میں وہاں بھی گیا ہوں. تو پیر صاحب جو تھے نا, رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نا ہم, تو وہ ہاتھ باندھ لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مل کے بول رہے ہیں. ان کے جو بڑے بھائی تھے نا پیر محب اللہ شاہ راشدی, وہ بھی بہت بڑے, دونوں بڑے محدث تھے, بہت اکابر, بڑی ان کی لائبریری ہیں. وہ ہاتھ چھوڑتے تھے. ساری زندگی دونوں بھائی کتابیں لکھتے رہے, وہ ہاتھ چھوڑنے پہ لکھتے رہے, وہ ہاتھ باندھنے پہ لکھتے رہے. اور حد کر دی اللہ قسم, ایسے ایسے دلائل, ایسی ایسی تشریحات. یہ جو نا اختلاف امت کے, اس سے تو اسلام کی وسعت پیدا ہوئی. وہ لوگوں نے مشہور کی کہ حدیث تو نہیں ہے وہ, لیکن اس کا معنی ٹھیک ہے کہ امت کے اختلاف نے برکت ڈالی ہوئی ہے, رحمت ڈالی ہوئی ہے. اس سچی بات تشریحات کے اختلاف نے صحراؤں کو بھی لے لی ہے, اور سمندروں کے علاقے رہنے والے جو تھے ان کو بھی لے لیے. ان دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں. یہ ہماری فقہ کی وسعت نے ان کو سب کو سمویا ہوا ہے اسلام کے اندر. اتنی اسلام کے اندر اللہ نے جامعیت رکھی ہے. تو یہ چیزیں جو تھے نا, حضرت استاد العلماء مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے درس بخاری, جو بخاری شریف پڑھایا کرتے, اس کا جو درس دیا کرتے وہ لکھا ان کے شاگرد نے, مولانا منیر صاحب نے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا, رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا. ہم اہل حدیث کرتے ہیں, شافعی کرتے ہیں, حنبلی کرتے ہیں, جعفری کرتے ہیں, ہمارے حنفی بھائی نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں یہ کرنا اور نہ کرنا یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے. یہ جواز اور عدم جواز کے اختلاف نہیں, وہ کہتے ہیں یہ افضلیت کے اختلاف ہے. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دلائل کے مطابق کرنا افضل ہے, جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں کرنا افضل ہے. تو اب افضلیت کا اختلاف, یہ تشریحات ہیں ہماری. اب ہم یہاں سے لاہور جانا چاہیں تو 2-3 راستے ہیں. آپ موٹر وے کے ذریعے جا سکتے ہیں, موٹر وے کے بھی 2-3 راستے میں, کوٹ سرور جائیں, خانقاہ ڈوگرہ سے جائیں, ادھر گجرانوالے سے چلے جائیں. اب جو بندہ لاہور جانا چاہتا ہے جاتا ہے گجرانوالے کے راستے کہ میں نے اتنے کام میرا آج میں چاہ پی سکنا ہے, موٹر وے چڑھ جائے چاہ نہیں لب دی, کیوں جی ایسے ہی ہے نا جی. اب موٹر وے پہ جانے والا کہتا ہے جناب سیدھا راستہ جناب, بریک کو نہیں لگنی. ہر ایک کے اپنے دلائل, اپنی سب کی تشریحات ہیں, اپنی سوچ ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, ہمارے اندر یہ وسعت ہونی چاہیے. تو پیر بدیع الدین شاہ صاحب ہاتھ باندھتے تھے, پیر محب اللہ شاہ صاحب ہاتھ چھوڑتے تھے. نعوذ باللہ ہم دونوں میں سے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ دونوں اللہ والے تھے, وہ دونوں صاحب علم تھے, دونوں اہل حدیث تھے.
تو گویا ایک اہل حدیث کے اندر رہتے ہوئے تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہمارے دوسرے مسلک کے بھائی، دوسرے مکتب فکر کے بھائی، ان کا ہمارے ساتھ فقہی اور علمی تشریح اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اصول دین میں اکٹھے ہیں، اصول دین میں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم سب ایک امت کے افراد ہیں، ایک آمنہ کے لال کے امتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ الرحمن ہم سیدہ فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ان کے ناموں پر اس امت کے اندر اب لڑائی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ یہ، میں نے کہا تھا کہ یہ سچی بات، نہ مسلک کا اختلاف ہے نہ مکتب فکر کا اختلاف ہے، یہ تو جہالت ہے۔ سیدہ فاطمہ پر برا لفظ کہنا یہ ضلالت ہے، یہ خباثت ہے۔ صحابہ کرام کو برا کہنا یہ گمراہی ہے، یہ ہٹ درمی ہے۔ تو بہرکیف آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم نے اتحاد امت کے اس پیغام اور اس خوشبو کو دیکھیں، آج ہمیں اس کی ضرورت ہوئی، آج اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خراج تحسین پیش کرو ان بزرگوں کو، یہ حاجی لیاقت صاحب، یہ ہمارے بٹی صاحب، پرانے بزرگ، مولانا عطا اللہ صاحب، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یعنی 50 سالوں سے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، شاید اس دور میں ہمیں اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر اس وقت سے ہم نے اس لائن کو پکڑا ہوتا، ہم نے اس راستے کو پکڑا ہوتا، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن یہی گنچے کھیلیں گے تو گلستان ہوگا۔ نہیں اقبال نہ امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں سچی بات آپ سب ساتھیوں کا، تمام علماء کرام کا، جو نام میں نے لے لیے میں ان کو دہراؤں گا نہیں، لیکن ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی غلام مصطفیٰ گجر صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، مولانا ثناء اللہ رحمانی صاحب، قاری عرفان الحق صاحب، سید کاظمی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائی، ڈاکٹر خاور چودھری صاحب، بھائی جناب ظہیر عباس صاحب، آفتاب گوندل صاحب، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا محمد لقمان علوی صاحب، اور جناب محترم ملک ہمایوں صاحب جو ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، اور ہمارے سابق سیکرٹری جنرل جناب حافظ عزیز الرحمان صاحب جو ایکسپریس کے نمائندہ بھی ہیں۔ میں آپ سب حضرات کا، دیگر اپنے صحابی بھائیوں کا، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا، میں دل کی گہرائیوں سے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ توقع رکھتا ہوں، یہ پیغام پاکستان، میں نے پہلے بھی یہاں بھی ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے، اس کے اندر بھی یہی ضابطہ اخلاق ہے۔ ابھی متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے بھی دوبارہ اس کے اجرا کیا ہے، اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی اس ساری چیزیں یہ طے ہو چکی ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین نے، حضرت مولانا سید شبیر شاہ صاحب اور حضرت بٹی صاحب نے ضابطہ اخلاق پہلے بھی ڈسٹرکٹ لیول پر، یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت واضح ہو چکی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ہم سب مل کر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پاکستان کو پرامن رکھنے کے لیے، محرم الحرام سر پہ آ چکا ہے، انشاءاللہ الرحمن اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم سب انشاءاللہ کانفرنسیں کریں گے، سب خطبات جمعہ انشاءاللہ محرم کے اہل بیت کی شان بیان ہوگی، اور کوئی انشاءاللہ اس میں تفریق نہیں ہے۔ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہ اہل تشیع کی، سب انشاءاللہ مسلمان، امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، انشاءاللہ ان کی شان بیان کی جائے گی، اور یہ ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے، اور یہ اصول دین میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم سب اس پہ کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ انشاءاللہ ہم اپنی پاک فوج کو، سچی بات ہے، ہم اپنے دفاعی اداروں کو کسی کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہنے لگا، یہ میرے دل کی بات میرا اللہ جانتا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، آپ سب ساتھیوں نے الحمدللہ اپنے اپنے انداز سے اس بات کو دہرایا۔ ہم انشاءاللہ اپنے ان اداروں کو پاکستان کے اندر الجھنے کی بالکل کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونے دیں گے، یہ اپنا کام کریں گے۔ انشاءاللہ ملک کے اندر قیام امن کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی صبح میں اتنا اتحاد، اتنا اتفاق پیدا کر کے محرم سے پہلے انشاءاللہ سب کو پیغام دے دیں گے کہ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا حضرت نے کرنی ہے، میں نہیں کرنی۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں، استاد علامہ بقیت السلف حضرت مولانا